अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर पाक स्टडी चैप्टर 4 इंसानी हकूक़ कर रहे हैं। आज हम इसकी कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, सो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहले हम MCQ शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 4 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने आगे हर पे लॉन्ग क्वेश्चन का पेज नंबर मेंशन कर दिया कि किस किस पेज नंबर पर मौजूद है। पहले क्वेश्चन का पेज नंबर 49 से 50, दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का 51 से 54, 54 से 55, 56, 55 से 56। पहला सवाल, इंसानी हकूक़ का तस्वर बयान करें। पेज नंबर 49 पर चलते हैं। हम पेज नंबर 49 पर आ चुके हैं। इंसानी हकूक़, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये सारा हमने लिखना है। मैं आपको रीड करके भी बताऊँगा, पहले मैं आपको बता दूँ कहाँ तक है। पेज नंबर 50 पे आ चुके हैं। यहाँ तक ये मुकम्मल हो जाएगा। सो हम रीड करते हैं। इंसानी हकूक़ का तस्वर, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो मुतालबात जो शहरी अपनी भलाई के लिए हुकूमत से या आपस में करते हैं और हुकूमत और मुआशरा ने तस्लीम करता है, हकूक़ लाते हैं। हकूक़ दो तरह के होते हैं, इखलाकी हकूक़ और कानूनी हकूक़। मुख्तलिफ मुफ़क्किरीन ने हकूक़ की तफसील बयान की है। एरिस्टोटल, हकूक़ रियासत की बुनियाद होते हैं और इंसाफ का दारोमदार हकूक़ पर होता है। समाजी ज़िंदगी की इंशाअत को हकूक़ कहते हैं, जिनके बगैर कोई फ़र्द अपनी ज़िंदगी की तकमील नहीं कर सकता। आगे हॉब हाउस, हकूक़ वो तवक्कुआत हैं जो हम दूसरों से और दूसरे हमसे करते हैं। इंसानी हकूक़ वो नज़रिया है जिनके मुताबिक तमाम इंसान बराबर हैं और यकसा तौर पर हकूक़ रखते हैं। इस नज़रिए में वो तमाम अज्जा शामिल हैं जिसके तहत तमाम इंसान यकसा तौर पर बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात के लिहाज से बराबर के हकदार हैं। आफाकी फ़लसफ़ा में इंसानी हकूक़ के पैदा होते ही हासिल हो जाते हैं, ख़्वाह वो किसी खित्ते या मुआशरे में रह रहा हो, किसी नज़रिए का हामिल हो। इंसानी हकूक़ को मुआशरती तौर पर अवामी राय या कौमी बैनुल-अक़वामी कानून की मदद से नाफिज किया जाता है। 1215 में बरतानिया में मैग्ना कार्टा नाम की एक दस्तावेज़ पर वहाँ के बादशाह ने दस्तखत किए। इसके बाद बरतानवी दस्तूर में मसौदा हकूक़ और अजदाश्त के हकूक़ शामिल किए गए। फ्रांस और अमेरिका ने 18वीं सदी के आखिर में अपने यहाँ इंसानी हकूक़ को राइज किया। वक्त के साथ साथ जमहूरियत, आज़ादी और हकूक़ के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई। इंसानी हकूक़ का जदीद तस्वर दूसरी जंग अज़ीम के बाद सामने आया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1948 में मशावरत से इंसानी हकूक़ का आफाकी मंशूर तरतीब दिया। हकूक़ आज़ादी मुहैया करते हैं और उस आज़ादी की हिफाज़त रियासत करती है। हकूक़ और आज़ादी इंसानी सलाहियतों को उजागर करते हैं और अफराद अपने आप को महफूज और मोतमद महसूस करते हैं। रियासत इन हकूक़ को तस्लीम करती है और इनकी महफ़ूज़ भी होती है। जमहूरियत और हकूक़ का चोली दामन का साथ है। जदीद दौर की हर रियासत में हकूक़ पर बड़ा जोर दिया जाता है। इंसानी हकूक़ की फ़हरिस्त को दस्तूर में शामिल किया जाता है। दस्तूर में दिए गए हकूक़ की हिफाज़त का अदालतों के ज़रिए से ख़ुसूसी बंदोबस्त किया जाता है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इंसानी ज़िंदगी दीगर जानदारों से अहम तर है। इंसान खूब से खूब तरह की तलाश में रहता है। हमारे नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक़, आज़ादी और मसावत का ऐलान 10 हिजरी के मुताबिक 631 ईस्वी अपने खुतबा हिज्जतुल विदा में फरमाया, जिसको इंसानी हकूक़ का चार्टर कहा जाता है और उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी इस्लामी रियासत पर आयद होती है। ये ऐलान जिस दौर में किया गया वो मगरब में तारीख दौर था। मगरबी दुनिया पूरी तरह इंसानी हकूक़ के तस्वर से आशना नहीं थी। इंसानी हकूक़ नाकाबिल तक़सीम, बाहमी इंसार और बाहमी ताल्लुक़ रखते हैं। इंसानी बुनियादी हकूक़ किसी की बख्शिश नहीं होते, बल्कि हर इंसान पैदा होते ही इन हकूक़ का दावेदार बन जाता है। इंसानी बुनियादी हकूक़ की हैसियत हिमागीर होती है। इंसानी बुनियादी हकूक़ को कोई हुकूमत गज़ब नहीं कर सकती। उन हकूक़ का महफ़ूज़ मुल्की दस्तूर होता है। इंसानी बुनियादी हकूक़ की हैसियत कानूनी हकूक़ से बाहर होती है और उनका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की अदालतें करती हैं। ये यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। चल पा देता हूँ। ये भी शहरियों को जो हकूक़ दिए जाते हैं उनके बदले में इन पर कुछ जिम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं, जिन्हें फ़राइज़ कहते हैं। मसलन अपने मुल्क का वफ़ादार रहना, कानून की पाबंदी करना, टैक्स अदा करना वगैरह। हकूक़ व फ़राइज़ लाज़िम मुलज़म है और फ़राइज़ अदा किए बगैर तहक़ीक़ ख़्वाह अधूरा रह जाता है। अदयान आलम की तालीमात में हकूक़ व फ़राइज़ को आबादी का दर्जा हासिल है। इस ज़माने में हर मुल्क के शहरी को हकूक़ के साथ साथ फ़राइज़ भी पूरे करने होते हैं। फ़र्ज़ निभाए बगैर हक़ का मुतालबा करना सही नहीं। हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस्लाम ने शहरियों को कौन कौन से हकूक़ दिए हैं, बयान करें। इस्लाम ने शहरियों को, पेज नंबर 51 to 54 पर चलते हैं। इस्लाम में शहरियों के हकूक़, पेज नंबर 51 में स्टार्ट हो जाना है। यहाँ से हमने शुरू कर देना है।
یہ چلنا ہے مذہبی حقوق، اور اس کے بعد آ جاتا ہے معاشی حقوق، سیاسی حقوق، حکومت پر تنقید کا حق، حکومت پر تنقید کا حق کے آگے ہزار رائے کی آزادی، مساوات، انصاف، چوتھا شہری حقوق، زندگی کا حق، آزادی کا حق، اس کے آگے آ جاتے ہیں مزید خواتین کے حقوق، عزت کا تحفظ اور خاندان کا حق۔ یہاں تک مکمل ہو گیا، میں اس کو ریڈ بھی کر دیتا ہوں۔ اسلام میں شہریوں کے حقوق۔ اسلام میں حقوق پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اسلامی ریاست شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ دار قرار دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں شہریوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی واضح ہدایت فرمائی۔ انسانوں کو پابند کیا گیا کہ اسلام میں داخل ہو کر فیض ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کیے ہیں، اور اس طرح اپنے ساتھی انسانوں کے حقوق کا خصوصی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں، نداروں، بیواؤں، یتیموں، رشتہ داروں اور قرابہ داروں کے حقوق کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اگر ہر فرد ان فرائض کو ادا کرتا ہے جو اس پر دوسرے فرد کی طرف سے عائد ہوتے ہیں تو انسانی زندگی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ اسلام میں شہریوں کے حقوق کو درج ذیل بیان کیا گیا ہے۔ مذہبی حقوق۔ پہلا، اسلامی ریاست میں مذہبی آزادیاں دی جاتی ہیں۔ غیر مسلموں کو بھی اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں حکم ہے، ترجمہ: دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی خوب واضح ہو چکی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 56۔ غیر مسلم کی عبادت پر کوئی پابندی نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں انہیں برا مت کہو، بس ایسا نہ کہ وہ بھی علم کے بغیر زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کرنے لگے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 108۔ معاشی حقوق، اکنامک رائٹس۔ اسلامی ریاست میں شہریوں کو جائیداد بنانے اور نجی جائیداد رکھنے کا حق دیا گیا ہے۔ انسانی زندگی کی طرح انسانوں کی جائیدادوں کی حفاظت بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، خبردار، آپ کی زندگیاں، آپ کے مال ایک دوسرے کے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح آج کا دن قابل احترام۔ یہ شارٹ کوشچن میں نے کیے ہوئے ہیں لیکن ہم تو لانگ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محتاجوں کا حق ہوتا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 19۔ مزدور کو اسلامی ریاست عزت دیتی ہے، تحفظ دیتی ہے اور اس کے کام کی عظمت کو تسلیم کرتی ہے۔ محنت میں عظمت کا اصول اسلام نے پوری طرح قبول کیا ہے۔ وہ سارے حقوق جو معاشی شعبے میں جدید دور میں عوام کو دیے گئے ہیں، اسلامی نظام کے تحت ان کی یقین دہانی صدیوں پہلے کرا دی گئی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2443۔ سیاسی حقوق۔ اب سیاسی حقوق کے آگے حکومت پر تنقید کا حق، ہزار رائے کی آزادی، مساوات کا یہ بھی ہے، اس کے پوائنٹس ہیں۔ افراد کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی حکومت کی تشکیل میں حصہ لیں، حکومت کی خامی کو نشاندہی کریں اور حکومتی پالیسیوں میں خرابیوں کے خلاف اگر ضرورت سمجھے تو احتجاج کریں۔ اسلام ظالم حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کا حق دیتا ہے۔ پہلے خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلف اٹھانے کے بعد فرمایا، اگر میں حق پر فیصلہ کروں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں حق پر نہ چلوں تو مجھے ہٹا دینا۔ اسلام میں جمہوریت کو رائج کیا گیا ہے۔ خلیفہ کو منتخب کرنا ایک اہم اسلامی اصول ہے۔ خلفائے راشدین نے خلافت کا منصب سنبھالا تو اس میں عوامی رائے کا واضح اظہار پہلے کیا گیا تھا۔ حکومت پر تنقید کا حق۔ اسلام میں ہر شہری کو اپنی رائے دینے، حکومت پر تنقید کرنے اور غلط فیصلوں کے خلاف احتجاج کرنے کا حق ملا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو عوامی احتساب کے لیے پیش کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خلافت کا بوجھ اس وقت قبول کیا جب امت مسلمہ کے بہت سے ارکان مسجد میں اکٹھے ہوئے اور انہیں اپنا خلیفہ چنا۔ اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف اسپیچ۔ عوام کی رائے کو اسلام میں بڑا احترام دیا گیا ہے۔ عوام کو اپنی رائے کے اظہار میں مکمل آزادی دی گئی ہے۔ ہر شہری کو تحریر و تقریر کا حق حاصل ہے۔ مساوات۔ اسلام بلا امتیاز تمام افراد سے یکساں سلوک کی ہدایت کرتا ہے۔ اجمی، عربی اور کالے گورے کی تمیز کے بغیر مساوات کے اصول کو اپنانا ضروری ہے۔ قانون میں تمام افراد کو مساوی درجہ دیا گیا ہے۔ قانون کی نظر میں کوئی برتر یا کمتر نہیں۔ رنگ، نسل اور ذات کے فرق کو اسلامی ریاست میں تسلیم نہیں کیا گیا۔ مجرموں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جانا لازم ہے۔ اسلامی ریاست میں مجرم کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی بلکہ جرم کی نوعیت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اب انصاف۔ اسلام میں ہر ایک شخص کو انصاف کا حق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 42۔ ترجمہ: اور جو اللہ کا نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ ترجمہ: یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔
جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ الانعام۔ شاہی حقوق۔ سوال کافی لمبا ہو گیا، میں اب آپ کو آگے مزید بتا دیتا ہوں۔ زندگی کا حق ہے، یہ پڑھ لیں۔ آزادی کا حق، خواتین کے حقوق، عزت کا تحفظ، ٹھیک ہے، خاندان کا حق، یہاں تک مکمل ہوا۔ ہمارا نیکسٹ لانگ کوشچن ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے انسانی حقوق کے منشور 1947 کی وضاحت کریں۔ پیج نمبر 54 اور 55 پر چلتے ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی کا ویری امپورٹنٹ ٹاپک آئے ہیں، لانگ کوشچن کے لیے بھی اہم ہے۔ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا عالمی منشور 1948، یونائٹڈ نیشن یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس۔ اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کے حوالے سے ڈکلیریشن اعلان کیا ہے، وہ ہے آج ہم اس کو اسٹڈی کرنے ہیں۔ اقوام متحدہ کی کوششوں سے فروری 1946 میں انسانی حقوق کا کمیشن بنا۔ فروری 1946 ویری امپورٹنٹ ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے، لانگ شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ کب بنا انسانی حقوق کا کمیشن؟ فروری 1946 میں، جس کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ انسانی حقوق کا مسودہ تیار کر کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے پیش کرے۔ کمیشن کے سامنے ایک بہت ہی کٹھن کام تھا، کیونکہ اقوام متحدہ کی اس وقت کے 58 رکن ممالک میں مذہبی روایات، سیاسی نظریات، قانونی نظاموں، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی طریقوں میں بڑے اختلافات موجود تھے۔ ایسے مسودہ کی تیاری جو سب کے لیے قابل قبول ہو واقعی مشکل کام تھا۔ انسانی حقوق کمیشن نے مسودہ تیار کر کے جنرل اسمبلی کے سامنے منظوری کے لیے پیش کیا۔ جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو اسے منظور کیا۔ کب منظور کیا؟ 10 دسمبر 1948 کو۔ اس کو پوائنٹ کر لے۔ مسودہ کی منظوری سے انسان کی عزت و وقار میں بے حد اضافہ ہوا، اس لیے اقوام متحدہ ہر سال 10 دسمبر کو عالمی منشور کی سالگرہ مناتی ہے۔ اب آگے انسانی حقوق کے عالمی منشور کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا پوائنٹ، سب انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں اور حقوق و عزت کے لحاظ سے برابر ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے سے بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ جن سب انسان برابر ہیں، سب آزاد ہوئے ہیں۔ ہر شخص بلا امتیاز رنگ، نسل، زبان، مذہب، عقیدہ اور ملک کے برابر ہے اور وہ برابر کی آزادی اور حقوق کا مستحق ہے، نیز اس کے ساتھ بین الاقوامی صحت کی بنیاد پر برابری کا سلوک کیا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی دفاع کا حق حاصل ہے۔ کسی بھی شخص کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ غلاموں کی خرید و فروخت ہر شکل اور صورت میں ممنوع ہے۔ پہلے ہوتا تھا تو افریقہ سے غلام لائے جاتے تھے، امریکہ وغیرہ میں سیل کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ سب کچھ ابراہیم لنکن نے بھی اس پر پابندی لگا دی تھی، ختم کر دیا تھا امریکہ میں سب سے پہلے۔ اب کوئی بھی اس پر بالکل ممانعت ہے۔ کسی بھی فرد سے ظالمانہ انسانی سوء اور ذلت امیز برتاؤ کیا جائے گا، نہ ہی جسمانی ایذا کی سزا دی جائے گی۔ ہر فرد کو ہر جگہ اس کی شخصیت کو قانون تسلیم کیے جانے کا حق حاصل ہے۔ تمام افراد قانون کی روح سے برابر ہیں، ہر ایک کو یکساں قانونی دفاع کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو دستور یا قانون میں حاصل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف بااختیار قومی عدالتوں سے مؤثر انصاف حاصل کرنے کا حق ہے۔ کسی بھی فرد کو حاکم کی مرضی پر گرفتار، نظر بند یا جلا وطن نہیں کیا جا سکتا۔ ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ اس پر عائد الزامات کے بارے میں مقدمے کی سماعت آزاد اور غیر جانبدار عدالت کے کھلے اجلاس میں ہو۔ یہاں پوائنٹ، ہر فرد کو اس کی نجی زندگی، خاندان، گھر بار اور خطر خطابت میں عدم مداخلت کا حق حاصل ہے۔ یہاں ہر فرد کو اپنی رائے کی آزادی ہے۔ اس طرح اس کی عزت و نیک نامی پر حملہ بھی ممنوع ہے۔ اس صورت میں سے قانون کے ذریعے سے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس کا مناظر ہے، ٹھیک ہے۔ ہر فرد کو اس کے ملک میں یا بیرون ملک آمد و رفت سکون اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہ سکتا ہے، کسی بھی دوسرے ملک میں جا سکتا ہے، اس کو روک ٹوک نہیں، کیونکہ سب انسان برابر ہیں۔ ہر فرد اس وقت بے قصور سمجھا جائے گا جب تک عدالت سے مجرم ثابت نہیں ہوتا۔ ہر فرد کو اذیت سے بچنے کے لیے دوسرے ملک میں پناہ کا حق حاصل ہے۔ پناہ ملنے کی صورت میں اس ملک کی تمام سہولتوں کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ ہر فرد کو قومیت کا حق حاصل ہے، یعنی اپنی شناخت کا حق حاصل ہے، اپنی قومیت، قوم، جان پہچان کا حق حاصل ہے۔ بالغ مرد اور عورت کو نسل، قوم یا مذہب کی پابندی کے بغیر شادی کرنے اور گھر بات کرنے کا حق ہے۔ ہر فرد کو تنہا یا دوسروں سے مل کر جائیداد بنانے اور رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا پورا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو رائے رکھنے اور اس کے اظہار کی آزادی کا پورا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو جماعت بنانے یا جماعت میں شامل ہونے کا آزادانہ حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو اپنی حکومت میں بلا واسطہ یا بالواسطہ آزادانہ حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو روزگار یا آزادانہ کاروبار کرنے اور اس کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔
ہر فرد کو اپنی بیوی بچوں کی تندرستی، فلاح اور ترقی کے لیے زندگی کے مناسب معیار کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ ہر فرد کو قوم کی ثقافتی زندگی میں حصہ لینے، نیز ادب و سائنس کی تحقیق سے مستفید ہونے کا حق حاصل ہے۔ یہاں تک ہوگا مکمل۔ ہمارا نیکسٹ لانگ کویشچن ہے، پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کی نوعیت بیان کریں۔ پیج نمبر 56 پر چلتے ہیں۔ پیج نمبر 56 پہ آ چکے ہیں، پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کی نوعیت۔ یہاں سے لے کر یہاں تک پاکستان کے آئین میں شہریوں کو متعدد بنیادی حقوق دیے گئے ہیں اور حکومت پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ حقوق سلب کر سکے، نہ کوئی ایسا قانون بنا سکے جس سے بنیادی حقوق سلب ہوتے ہوں۔ پاکستان میں شہریوں کو ملنے والے حقوق میں تقریر کی آزادی، خیالات کی آزادی، اطلاعات کی آزادی، جماعت سازی کی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی، پرامن احتجاج کی آزادی، جائیداد رکھنے کی آزادی اور ملازمت یا کاروبار کرنے کی آزادی کے حقوق شامل ہیں۔ پاکستان میں ان حقوق کے تحفظ کے لیے اختیارات کی علیحدگی کا اصول اپنایا گیا اور آزاد عدلیہ قائم کی گئی۔ آئین میں بہت سے حقوق دیے گئے اور انسانی حقوق کا کمیشن قائم کیا گیا۔ انسانی بنیادی حقوق اور جمہوریت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کی ترقی کے لیے انتخابات کا آزادانہ شفاف ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں تمام مذہبی اقلیتوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہے اور اپنے تہوار اپنے عقیدے کے رسومات کے مطابق منا سکتے ہیں۔ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ ہمارا نیکسٹ لانگ کویشچن ہے، پاکستان کے آئین کے تحت دیے گئے حقوق اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا موازنہ بیان کریں۔ پیج نمبر 56 اس کے ساتھ یہ مکمل ہو گیا ہے ہمارا چیپٹر پاکستان کے آئین کے تحت اقوام حقوق اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق۔ پیج نمبر 50 پر آ چکے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہر شہری کو زندگی کا حق دیا گیا ہے اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر میں بھی یہ حق ہر شہری کو حاصل ہے۔ پاکستان میں کسی شہری کو بغیر وجوہات بتائے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ گرفتاری کی صورت میں 24 گھنٹے کے اندر کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ اس شرط اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی شامل ہے۔ آگے، پاکستان میں ہر شہری بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل اور جنس کے قانون کی نظر میں برابر ہے اور معاشرتی طور پر ایک جیسا مقام رکھتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ہر شخص بلا امتیاز رنگ، نسل، زبان، مذہب، عقیدہ، ملک کے برابر ہے اور اس کو برابر حقوق حاصل ہیں اور اس کی بین الاقوامی طور پر برابر حیثیت تسلیم کی گئی ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو انجمن یا یونین جماعت بنانے کا حق حاصل ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی جماعت بنانے، اجلاس میں شامل ہونے کے حق ہر فرد کو حاصل ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو تجارت، کاروبار یا کوئی پیشہ اپنانے کی مکمل اجازت ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہر فرد کو روزگار یا آزادانہ کاروبار کرنے کا اور اس کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو بلا امتیاز ملازمت کی آزادی کا حق حاصل ہے اور جائیداد رکھنے کا بھی حق ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ہر شخص کو جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو اس کی زبان اور ثقافت کے تحفظ کا حق حاصل ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ہر فرد کو اس کی قومی ثقافتی زندگی میں حصہ لینے، نیز ادب اور سائنس کی ترقی سے بھی مستفید ہونے کا حق حاصل ہے۔ جہاں تک مکمل ہوا ہمارا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے مطابق میرا پلے لسٹ ہے، اس میں نے سیکنڈ یا پاک اسٹڈی کی بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں، شارٹ کویشچن کی بھی، لانگ کویشچن بھی، اور امپورٹنٹ ٹاپکس آتے ہیں وہ بھی اپلوڈ کر دی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔